बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम चीज़ यूट्यूब चैनल। हमारा जो कल का टॉपिक था वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का था। आज इसका हिस्सा 2 है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम हज़रत यशूअ बिन नून को लिया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए चले गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक थैली भी थी जिसमें तली हुई मछली थी। आपने यशूअ बिन नून से कहा, मुझको मजमल बहरैन पे जाना है, जब तक वहाँ ना पहुँच जाऊँ सफ़र ना ख़त्म करूँगा, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लगे। कुरान पाक में इस गुफ्तगू को यूँ बयान किया गया है, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँच जाऊँ जहाँ 2 समंदर मिलते हैं या करनों चला जाऊँ। फिर जब वो दोनों उन समंदरों के मिलने की जगह पहुँचे जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी और चश्मा हयात था, तो वहाँ दोनों ने आराम किया और हज़रत मूसा महवे ख्वाब हो गए। थोड़ी देर बाद हज़रत यशूअ बिन नून ने वज़ू किया, एक कतरा पानी का उनकी उंगल से मछली पर टपका तो वो मछली ज़िंदा हो गई और तड़प तड़प के दरिया में गिरी। उस पर पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद हज़रत यशूअ बिन नून को याद ना रहा कि ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करें। हज़रत मूसा के जागने के बाद सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ खाने का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यशूअ बिन नून से कहा, हमारे सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर थकान भी तारी और भूख भी। अब ये बात जब तक मजमल बहरैन तक ना पहुँचे थे पेश ना आई थी। मंज़िल मकसूद से आगे बढ़कर थकान मालूम हुई। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मछली याद करें और उसकी तलब में मंज़िल मकसूद की तरफ रवाना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मछली मांगने पर खादिम ने मादत पेश की और अर्ज़ किया, मुझे शैतान ने भुला दिया, मैं इसका जिक्र आपसे करूँ। वो अजीब तरीके से ज़िंदा होकर समंदर में चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, यानी मछली का जाना ही तो हमारे असूल मकसद की अलामत है। जिनकी तलब में हम चले थे उनकी मुलाकात वहीं होगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर उन दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और उस जगह पहुँचे जहाँ मछली ज़िंदा हुई थी। देखा पानी मछली के चारों तरफ बड़े ज़ोर शोर से बह रहा है, मगर जहाँ मछली मौजूद है उसके इर्द गिर्द रुका हुआ है जैसे एक शीशे के डब्बे में बंद है। हज़रत मूसा ने हज़रत यशूअ बिन नून से फरमाया, मुझको यही जगह हज़रत खिज़र से मुलाकात के लिए बताई गई थी, कहीं आसपास कहीं ना कहीं हज़रत खिज़र मौजूद होंगे। ये कहकर हज़रत खिज़र को तलाश करने लगे और समंदर के किसी कदर जो दूर जाकर एक छोटा सा जजीरा नज़र आया। उस जजीरे पर पहुँचे तो दूर कोई शख्स सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ आपके करीब पहुँचे और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, इस सरजमीन पर सलाम करने वाला कौन आ गया है? आपने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्हें सलाम के जवाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया, जी हाँ, मैं आपसे बाज़ अलूम सीखने आया हूँ। मुझको नहीं मालूम इसी असनाम में एक समंदरी परिंदा उड़ता हुआ आया और पानी में चोंच मार कर एक कतरा पानी चोंच में लेकर चला गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने तौर पर इल्म में सबसे ज़्यादा हो, हालांकि इंसान का अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातिन अल्लाह के नज़दीक इससे भी कम तरह है। परिंदा अपनी चोंच में पानी कतरा उठा कर ले गया और वह पानी कतरा समंदर के नज़दीक क्या चीज़ है? कुछ नहीं। ऐसा ही तुम्हारा हमारा इल्म अल्लाह के नज़दीक है। दरअसल अल्लाह ताला को तुम्हारी तरबियत मकसूद थी और यही सच है। अल्लाह का अता करता एक इल्म को मुझको है और तुमको नहीं। एक इल्म यानी तौरात का इल्म तुमको है, मुझको नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँ इस शर्त पे कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात और जो तुम्हें मालूम हुई है। क्या आप मेरे साथ सब्र कर सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब और तवाज़ु से मालूम हुआ कि इस आदमी को इल्म की तलब में रहना चाहिए, ख्वाह कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, जिससे इल्म सीखे और निहायत अदब और एहतराम से पेश आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र ना कर सकेंगे, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने इल्म व कमाल की वजह से जाने जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काम शरीयत खुदाबंदी की पाबंदी करना और ज़ाहिर शरीयत और अहकाम खुदाबंदी के ख़िलाफ़ करने वालों पर सख्ती से रोकना है। अगर मुझसे कोई बात ज़ाहिरी शरीयत के ख़िलाफ़ देखेंगे तो नामुमकिन है
وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت اور امور پر صبر کر لیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے ایک علم مجھ کو ایسا عطا کیا جس کو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا کیا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن کاشفہ ہے اور اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ انہوں نمازیں ان کے اعمال دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ ہیں، بلکہ ان کو اس وجہ سے دوسرے صحابہ پر فضیلت ہے کہ ان کا سینہ معارف الہی کا گنجینہ ہے، یعنی ان کے پاس علم باطن و علم اسرار ہے، اور ان علوم کے ہونے سے ان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معمول ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے آپ صبر نہیں کر سکیں گے تو فرمایا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ ذرا غور طلب بات ہے کہ علم ظاہر کی شروعات کیوں سے ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں علم باطن اور علم لدنی کی تدریس کا معاملہ ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ کرنا، میں نے علم باطن شروع ہی فرامداری سے ہے، کیوں وہ چراغ کا سوال ہی نہیں۔ یہ تو تصوف کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یشوع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی، کشتی چلانے والے ملاح غریب آدمی تھے، وہ آواز سن کر کشتی لوٹائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم 3 آدمی فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کر دیں گے۔ کشتی والے نے جب ان نورانی سرخیوں کو دیکھا تو آغاز کرنے لگے آپ کو ہماری کشتی میں سفر کرنا ہے، یہ ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کرا لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے سے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے یاک یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کی کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو جلال میں آ گیا اور وہ بالکل بھول گیا کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے اے خضر، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا، دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا تو آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا اور آپ نادم ہوئے، کہنے لگے مجھ سے بھول ہوئی، میں آپ کے کام پر اعتراض کیا چونکہ اس بھول پہ شریعت میں گرفت نہیں، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام سے درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پہ آ لگی، وہ تینوں کنارے پہ چلتے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے ایک نوعمر لڑکے کی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر اور گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر ٹوکنا منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں اور پکار اٹھے اے خضر کیا کرتے ہو، ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس خلاف ورزی کو دیکھ کر حضرت خضر نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ پھر کہہ چکے تھے بھول ہو گئی، لہٰذا اس دفعہ تو یہ نہ کہا بھول ہو گئی بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہوگی، آئندہ آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کر لیا اور آگے بڑھے حتیٰ کہ دوپہر کا وقت آ گیا، اور جب دوپہر کا وقت آ گیا تو انہیں بھوک نے ستایا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں، شہر کی حالت اچھی ہے، سے پتہ چلتا وہاں مال کی ریل پہل ہے۔
یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پہ گئے جہاں لوگ جمع تھے، خود کو مسافر زار کر کے فرمایا ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دیں، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ بسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ وہ برسوں تک نہیں گر سکتی تھی۔ گو کہ یہ کوئی ناجائز یا غیر شرعی کام نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں کی ایک دیوار بغیر اجرت کی مرمت کرتی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں، مسافروں کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھے، اگر ان کا کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت ٹھہرا لیتے، اپنے کھانے پینے کا ہی بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کی ہماری کیا بات طے ہوئی تھی؟ اگر آپ میرے کسی کام پہ اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھے، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ نے سفر میں دیکھی، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کی مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سنیے، جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جس میں سے 5 معذور تھے اور جو کچھ نہیں کر سکتے، 5 درست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوج حال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتی پہ قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ضبط کر لو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ یہ باتیں منکشف فرما دی، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا وہ سہارا محفوظ رہا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، آپ نے اس کے قتل پہ جلال کا اظہار کیا، کیا یہ ازلی طور پر کافر تھا؟ لیکن اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت میں ہی کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا۔ اگر یہ زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے وہ خود گمراہ تھا، اپنے ساتھ ساتھ مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کو منظور تھا لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک بیٹی عطا کرے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہے۔ مروی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو نبی کے نکاح میں آئی، اور سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات، بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے تعمیر کی، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے، یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سلیم کی ملکیت تھی، جن کے مومن باپ نے اپنی حلال روزی و کمائی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا، بڑے ہونے پہ ان کے کام آئے گا۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا، ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جاتے چاہے وہ خود نکال لیں یا دیوار خود گر جائے، جس سے خزانہ ظاہر ہو اس کے مصرف میں آئے۔ ترمذی شریف میں یاد ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے ایک سونے کی تختی بھی تھی جس پر ایک طرف لکھا تھا اس کا حال عجیب ہے، جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے، اس کا حال عجیب ہے، جسے رزق کا یقین وہ کیوں پریشانی میں پڑتا ہے، اس کا حال عجیب ہے، جسے حساب کو یقین ہو غافل کیسے رہتا ہے، اس کا حال عجیب ہے، جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن رہتا ہے۔ اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری جانب اس پر لوح پہ لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کیے، اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا، اس کے ہاتھوں پہ خیر جاری کیا، اس کے لیے تباہی ہے جس کو شر کے لیے میں پیدا کیا، اس کے ہاتھوں شر جاری کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ان بچوں کے باپ کا نام کاشہ تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد ابن مکندر نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اس کے
اولاد اور اس کی اولاد اس کے کنبے والوں کو اور اس کے محلے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور ان باتوں کو دیکھنے سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تبسم کی طرح ہنسنا، کہکہانا گنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسرے کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اپنے فرائض و رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یشوع علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر لوگوں کو اصلاح کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیا۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی پر نبی پر فضیلت دیتے تھے، جو اس سراسر گمراہی ہے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش اور امتحان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول برحق نبی اور اللہ کے کلیم ہیں، اور آپ کو اللہ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری و باطنی خزانوں کے کنجیں عطا فرمائی، مگر کیسے ہی درجے پر پہنچ جائے تو پھر بھی اللہ کے سامنے ان کے علوم ناقص ہیں۔ ہاں، جسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر پھر کیا بات ہے۔ یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے جنہیں علوم شریعت سے بہرہ فرمایا، اور یہ خیال یہ بھی ہے کہ شاید مجھ کو جتنا علم کسی کو نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا کے اس خیال کی نفی فرمائی، بے شک ہم نے تمہیں کئی علوم عطا کیے مگر تمہارے علوم کی مثال ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے جیسے چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چونچ میں لے کر اڑ رہی تھی۔ اس واقعے کو گو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی نسبت سے سب سے زیادہ عالم ہونے کا خیال ظاہر اور اس کی دانست کے موافق غلط نہ تھا، لیکن چونکہ حقیقت میں صحیح نہ تھا، اللہ نے اپنے خاص بندوں سے بعض نہایت معمولی لغزشوں پر بھی گرفت فرما لیا۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع و تنبیہ اور اس کی علوم و کمالات میں اضافے کی خاطر کرائی گئی۔ ان باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں مصلحتیں جو اس میں چھپی ہوں گی جو ہمارے عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ٹاپک کا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔